अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबेन एक मुआहदा तय पाता है रियाज़ में, जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब अपने काबीना के कुछ अरकान के साथ और फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर के साथ सऊदी अरेबिया रवाना होते हैं। वहाँ पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है, जो कि एज़ अ पाकिस्तानी देखकर बड़ी हैरत भी हुई, बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में इस तरह का वेलकम जो है वो किसी कंट्री की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी पाकिस्तान को नहीं मिला। वहाँ पर बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ, लेकिन इससे बढ़ के वहाँ पर जो माहदा तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान, एक बायलैटरल एग्रीमेंट, वो अपनी एक अहमियत रखता है। SMDA यानी कि स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबेन तय पाया। इसका वाज़ेह मतलब ये था, जो इस मुआहदे का मतन है, कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ममालिक पर जब भी कोई हमला आवर होगा तो दोनों ममालिक बराबर खड़े होकर उस हमले का जवाब देंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान पर कोई मुल्क हमला करता है या पाकिस्तान को कोई मुल्क भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अगर सऊदी अरेबिया का कोई भी किसी मुल्क के साथ मसला होता है, कोई जंग होती है, तो पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे उस जंग का शरीक होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट हमेशा से रही है। पाकिस्तान जब बना तो सऊदी अरेबिया उन ममालिक में से जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया, रिकग्नाइज़ किया। उसके बाद जब पाकिस्तान की जो अहमियत इतनी बनी, जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ने बनाया, एक न्यूक्लियर कंट्री बनी, तो उस वक्त जो पूरी दुनिया की जानिब से पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगाई जा रही थी, तो सऊदी अरेबिया ने उसमें पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट की और पाकिस्तान को माली इमदाद भी तेल की सूरत में जो है वो फ़राहम की। और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरेबिया या मक्का मदीना में जब भी किसी दुश्मन ने घिनौनी साजिश करने की और कार्रवाई करने की कोशिश किया तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ सर फहरिस्त रहा। तो ये इनफॉर्मल जो है सपोर्ट तो हमेशा से जारी रही थी, मगर इस वक्त पे ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल लेंस के साथ देखें और हम देखें कि दुनिया का जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर में जो शिफ्ट आ रहा है और ख़ास तौर पर जो इस मुआहदे को जोड़ा जा रहा है, जिस वक्त पे कतर पर इजराइल ने हमला किया, तो उस लेंस में ये मुआहदा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल बनता है। अभी तक इस मुआहदे की जो तफसीलात हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो पब्लिक नहीं हो सकी, मगर दोनों मुल्क के जो डिप्लोमेट्स हैं या जो फॉरेन ऑफिस हैं, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये मुआहदा जो है वो अपनी नौइयत का वाहिद मुआहदा है जिसमें दो मुल्क जो हैं, जिस तरह नेटो की एक फ़ोर्स है, नेटो जो 32 ममालिक पे जो मुश्तमिल जो उनका मुआहदा हुआ था कि किसी भी एक मुल्क पे अगर हमला होता है तो सब के सब जो है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, और ये हमला जो है एक मुल्क पे हमला 32 के 32 ममालिक पे जो हमला समझा जाएगा, ये उसी टाइप का मिनी नेटो जो है वो एग्रीमेंट है। अब हुआ क्या है कि कतर पर जब इसराइल ने हमला किया, और जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका की एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस कतर में मौजूद हैं, और अमेरिका ना सिर्फ कतर बल्कि पूरे UAE का तकरीबन जो है वो सिक्योरिटी गारंटर एज जो है वो काम करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका काम है। मगर ये देखने में आया कि इससे इसराइल ने एकदम जो है वो हमला किया कतर पर, और अमेरिका ने उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें बस पता नहीं था, हमने 10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर देना था, बहरहाल इतनी कोई बात नहीं, हमने इनको रोक दिया है, ये आइंदा के बाद हमला नहीं करेंगे। क्योंकि कतर के लिए और पूरे मिडल ईस्ट, पूरे रीजन के लिए बड़ी एक हैरत अंगेज़ रिस्पॉन्स था कि अमेरिका को या तो इस हमले के बारे में पता नहीं था, अगर नहीं पता था तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाएगी। ख़ास तौर पर उन ममालिक UAE हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया, जो कि जिनकी इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस नहीं हैं, जो कि ज़्यादातर रिलाय USA के ऊपर करती हैं। और इसराइल के साथ जिस तरह जारिया दिखा रहा है ईरान के बाद अब कतर और पूरे मिडल ईस्ट में, तो ये ख़तरात तो बढ़ते जाएंगे। अगर तो अमेरिका इस चीज़ में शामिल था तो ये उससे भी ज़्यादा जो है वो एक मायूस कुन बात है और हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि अब जो मिडल ईस्ट है वो अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। मगर इसमें मज़े की बात यह है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है और जो कि सिक्योरिटी गारंटर बना हुआ था मिडल ईस्ट का कितने पिछली दहाइयों से, अब सऊदी अरेबिया जो कि उस रीजन में सबसे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है वो समझी जाती है, जिसके सफारती ताल्लुकात भी तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं, चाहे वो USA हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, तमाम ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो मुल्क अब
پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ کہا ہے سعودی عربیہ نے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا دفاعی ساتھی ہے. یہ ملٹری کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے, یہ ڈیفنس کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے. اس پہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ جو کوآپریشن ہے, یہ کس حد تک ہے. مگر میرے خیال میں یہ چیز کافی واضح ہے کہ دونوں اطراف میں جب آپ ان کے ڈپلومیٹس ہیں, ان کے جب بھی آپ اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ بہت ہی کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہمیں بڑی واضح طور پر پتہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. باقی تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس چیز سے محروم ہیں, وہ نیوکلیر اسٹیٹ نہیں ہیں. اور جس طرح ان کو اسرائیل سے خطرہ ہے جو کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور یو ایس اے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے, جو اس کو آگے سے اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی, یونائٹڈ نیشنز جس نے کہ اسے ایک جینوسائیڈل نیشن قرار دیا ہے اسرائیل کا, اس کے باوجود یو ایس اے یا کوئی اور ملک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے اور اسرائیل اپنی جارحیت بڑھاتا جا رہا ہے. تو اس میں خطے کو جو امن کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں, اس کے لیے سعودی عربیہ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنے ساتھ ملایا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, کوئی بلا شبہ یہ پاکستانی ڈپلومیسی کی بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ حالیہ دور میں جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور انڈیا نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دے اور پاکستان کے پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائے, اسی دور میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ پاکستان جو ہے وہ خطے میں اپنی اہمیت اور بڑھاتا جا رہا ہے. اب مڈل ایسٹ میں بھی اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے. ٹرکی اور آذربائیجان کے ساتھ بھی پاکستان کا ایگریمنٹ پہلے اس طرح کا ہو چکا ہے. چائنا کے ساتھ پاکستان کی پرانی دوستی ہے, اور یو ایس کے ساتھ بھی جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں وہ بیٹر ہو رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جب آپ دیکھتے ہیں انڈیا, تو انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے یو ایس کے ساتھ ریلیشنز بھی ہمیں کمزور ہوتے نظر آتے ہیں. وہاں پر یو ایس سے جو انڈیا میں اپنے ٹیرفس جو بڑھاتا جا رہا ہے وہ ان کی ایک معاذرہ چل رہی ہے. چائنا کے ساتھ ان کی پہلے لڑائی چل رہی ہے, اور انڈیا اس میں ایک کنٹری کے ساتھ انڈیا کے بڑے اسٹرانگ ریلیشنز اور وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل سے پورا مڈل ایسٹ, پورے مسلم ممالک جو ہے, بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کو جو خطرہ ہے. آپ کو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ اگر میں پوائنٹ بتاؤں جس پہ بہت کم بات کی جا رہی ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ شاید قطر کے حملے کے بعد فوراً ہوا تو یہ اسی تناظر میں ہوا. بالکل یہ ایک بہت بڑا ٹریگر پوائنٹ تھا, لیکن سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاہدے کی بات تقریباً 2 سال سے چل رہی ہے. اور یہ اس کی آپ کو تصدیق انڈیا کے جو فورن آفس ہے وہاں سے بھی ملتی ہے, جو کہ کہتا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور دا نائٹ کوئی یہ ایگریمنٹ جو وہ نہیں ہوا سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان, بلکہ یہ بات بڑی دیر سے چل رہی تھی. اور یہ ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عربیہ نے بہت سوچ سمجھ کے, بہت ڈیٹیلز میں جا کر یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. کیونکہ اس کی امپلیکیشنز, اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ جب ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں, ان کو انالائز کرتے ہیں, تو میرے خیال میں خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. سعودی عربیہ اگر پاکستان کی سپورٹ سعودی عربیہ کو ملے گی اسرائیل کے حوالے سے یا باقی کسی بھی حوالے سے, تو پاکستان کو تو خطے میں واحد جو ملک ہے اس کا نیبر کنٹری انڈیا کے ساتھ معاملات خراب رہتے ہیں. اور انڈیا بارہا جو ہے وہ پابندیاں بھی پاکستان پہ لگانے کی پوری دنیا میں کوشش کرتا ہے. اور نہ صرف اس دفعہ تو ہماری جو آپس میں ملٹری کلیش وہ بھی کافی ایسکیلیٹ ہوا. تو پاکستان اگر سعودی عربیہ کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر سعودی عربیہ کو بھی پاکستان کو سپورٹ دینی پڑے گی. جبکہ ہم دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں جو ہے اور انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ $40 بلین کی تقریباً ان کی ٹریڈ ہے. 25 لاکھ بھارتی جو وہ سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور روزگار سے وابستہ ہیں, اور سعودی عربیہ کے جو فیوچر پلانس ہیں وہ بھی انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے کے اور انڈینز کے سعودی عربیہ میں انویسٹمنٹ کے تھے. مگر یہ ساری چیزوں کو 2 سال سے انالائز کیا جا رہا ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کے اوپر جو آپ انڈین فورن آفس کا, انڈین گورنمنٹ کا رسپانس دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ جاتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار ہے. انڈیا کا جو میڈیا ہے, انڈیا کی جو پبلک ہے, وہ اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سفارتی محاذ پہ جو ہے وہ اتنی کامیابی حاصل کی اس جنگ کے بعد, اور انڈیا کس طرح پیچھے ہو رہا ہے, چاہے وہ یو ایس اے ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ اب ہو, باقی ممالک سے. اور انڈیا جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں پابندیاں لگے, الٹا ہو گیا کہ پاکستان کی اہمیت خطے میں اور بڑھ گئی. اس کو سیلیبریٹ تو میرے خیال میں کرنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل جس طرح کی جارحیت کر رہا ہے تو پاکستانی اسٹیٹ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور ہمیشہ ہم نے اس کی مذمت کی. لیکن اب جب یہ ایگریمنٹ ہوا ہے
اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اب جو ہے، پہلے بھی پاکستان کی چھوٹی موٹی اسرائیل کے ساتھ جب عرب نیشنز کی جب بھی جنگ ہوئی ہے تو پاکستان نے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، مگر اس ایگریمنٹ کے بعد شاید اب ایسا ہوگا کہ پاکستان ڈائریکٹ کنفرنٹیشن پاکستان کی ہوگی اب اسرائیل کے ساتھ۔ ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا، یہ چیز ہم سب کو اپنے سوچ میں رکھنی چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف اب معاملہ جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ یہ اگر آپ بات دیکھیں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو اسرائیل نے اپنے ڈرونز بھی دیے، اور کافی حد تک انٹیلیجنس انفارمیشن جو ملتی ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ اسرائیل نے بڑی کھلی ڈلی جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ کی۔ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں گے۔ ایک تو یہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو جگہ لی ہے وہ دنیا کے چودھری یعنی کہ سپر پاور جو اپنے آپ کو کہلاتی ہے امریکہ، اس کی، تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ کو یہ بات تو کبھی پسند نہیں آئے گی کہ جو ہولڈ ان کا مڈل ایسٹ پہ تھا وہ ان کی اجارہ داری تھی، وہ اب ظاہری بات ہے کم ہوگی، اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ زیادہ انحصار اب پاکستان پہ کرے گا، تو امریکہ کو یہ بات تو ہمیشہ کھٹکے گی۔ میرے خیال میں اوورآل یہ پاکستان کے لیے نو ڈاؤٹ ایک اچیومنٹ ہے، پاکستانی ڈپلومیٹک گیٹ پہ اگر آپ بات کریں تو ایک اچیومنٹ ہے، اور پوری دنیا میں جس اسرائیل جارحیت کر رہا تو اس کا جواب یہی ہے۔ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا دونوں کنٹریز کے درمیان، امید کی جا رہی ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا، اس میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے، جیسے کہ قطر ہے، UAE ہے، آذربائیجان اور ترکی کا پہلے پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، دین چائنا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ ایک لابی بن سکتی ہے، ایک بڑا اسٹرانگ گروپ بن سکتا ہے جو کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑا ہو، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا میں اب دوبارہ جو اجاگر ہو گئی ہے۔ میرے لیے کچھ کنسرن، کچھ چیزیں میں جو سوچ رہا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ بہت واضح ہے کہ ہم نے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب دنیا میں جنگ لگی ہے تو پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز پرائس اس طرح بڑھتی ہے نا ایک دم نیچے سے اوپر، تو تب پاکستان کی اہمیت اس طرح چلی جاتی ہے۔ اس کو کافی حد تک ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس وجہ سے ہماری ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، لیکن اس چیز نے ہمیں ماضی میں بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، اور آگے بھی ہم صرف ریلائی اس چیز پہ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں جب جنگیں ہوں تو پاکستان سب سے آگے، ادروائز سعودی عربیہ ہو یا USA ہو یا باقی ممالک ہوں تو وہ ٹریڈ کریں انڈیا کے ساتھ، وہ اپنے دروازے راہداری جو کھولیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ۔ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بھی اکنامک بینیفٹس جو ہے وہ ان کنٹریز کے ساتھ لے، سعودی عربیہ ہو، خواہ وہ چائنا ہو، چاہے وہ US ہو، چاہے وہ باقی ممالک ہوں، پاکستان کی جو ہے وہ ٹریڈ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ معاہدہ ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے کی امپلیکیشنز، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور یہ کیا کیا چیلنجز لے کے آئے گا، کیا کیا بہتری لے کے آئے گا، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، مگر میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک پیج پہ ہوں، اور اس کے اوپر دوسری طرف کی جو رائے ہے، شاید ایسے لوگ بھی ہوں جو چاہتے ہوں کہ پاکستان اس طرح کی جنگ کا حصہ نہ بنے، ان کی بھی رائے لی جائے، اور اوورآل پھر سٹانس لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح انٹرنل پرابلمز چل رہے ہیں تو کوئی بھی کنٹری میرے خیال میں جس کے انٹرنل پرابلمز اتنے زیادہ چل رہے ہیں وہ پھر اس طرح کی جنگیں نہیں لڑ سکتا۔ تو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ان کو اس سے اویئر کیا جائے اور ان کی رائے لی جائے۔